रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मन नाफ़िअन अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अब आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पारा नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हमारा मरकज़ी मज़मून है इस जो सूरा आले इमरान का, वो है अहले किताब को पहले पॉइंट में दावत दी गई है। मतलब इसमें गलबा इस्लाम की 4 तदाबीर इख्तियार की गई हैं। पहला पॉइंट इसमें यह है कि अहले किताब को दावत की दी गई है। फिर नंबर 2 में अहले किताब के खैर से इस्तिफादा की बात हो रही है। फिर नंबर 3 पर अहले किताब के शर से इज्तनाब का बताया गया है। आखिर में मुसलमानों के बाहिमी इत्तेहाद, इत्तेफाक और मजबूत तंजीम की बात की गई है। तो आया नंबर 1 से लेकर 101 तक हमारी जो आयात हैं वो अहले किताब से मुतल्लिक हैं। जो आया नंबर 102 से लेकर 200 तक उम्मत मुसलमा से मुतल्लिक जो है वो बात हो रही है। तो अब आपका एक जहन, एक माइंड बन गया कि हमने इनमें किन किन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। आज के जो पारा नंबर 4 के जो की पॉइंट्स हैं उसमें हमारी इंशाल्लाह सूरह आले इमरान जो है वो आखिर तक कंप्लीट हो जाएगी और सूरत उन्निसा की आया नंबर 23 तक इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी बात इन्फाक की होगी, हुर्मत काबा की बात होगी, तफर्रकाबाजी से परहेज किया जाए इसकी बात होगी, हमारी उम्मत के जो फजाइल हैं उसकी बात की जाएगी, और गज़वा बदर, उसके बाद गज़वा उहद भी आएगा। शिकस्त के इसबाब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, हिकमतें क्या थी, उसमें क्या वार्निंग्स दी गई थी, वो सारा कुछ हम देखेंगे। फिर सूरत निसा में जब आगे बढ़ेंगे तो यतीमों के जो माल हैं उनके बारे में बताया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है पूरी। फिर जो तादाद, कितनी शादियों में जो कितनी खवातीन से शादी की जा सकती है, तादाद ज़ौज की बात होगी। औरतों से हुस्न सलूक पे रोशनी डाली जाएगी और जो हमारी महरम औरतें हैं उनके बारे में बात की जाएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बाबरकत नाम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमने जो है बिर का तज़किरा किया हमारी पिछली आयात में। बिर कहते हैं नेकी को। तो इसमें जो चौथे पारे की जो स्टार्टिंग है वो भी लन तनालुल बिर्रा से हो रही है। हमने यही सेम बात जो है बिर से रिलेटेड जो है दूसरे पारे में भी की थी कि बिर होता बेसिकली क्या है। बिर कहते हैं नेक आमाल को। हमारा दीन 2 चीजों के ऊपर मुश्तमिल है। उसमें पहली जो चीज है वो है तज़कियाए नफ्स, मतलब नफ्स की सफाई, और दूसरा जो है उसमें आ जाते हैं नेक आमाल। तो पूरे का पूरा जो दीन है इन्हीं 2 चीजों पर मुहित है कि आप अपने नफ्स को पाक करें गुनाहों की निजासत से, और फिर उसके बाद क्या करें, आप अपने आमाल को किस चीज से मुज़य्यन करें। आप अपने आप को जब गुनाहों से पाक कर लेंगे, तज़किया नफ्स कर लेंगे, तो फिर अपने आमाल को जो है वो नेक बनाएं, फिर खुद को नेक अमाल से मुज़य्यन करें। तो नेकी जो है वो बिर को कहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम नेकी, आपको नेकी का जो स्टैंडर्ड है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है कि तुम नेकी के आला मेयार को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम वो चीज खर्च ना करो जो तुमको पसंद है। पहले भी हम ये कल बात कर चुके कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम बेहतरीन माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। अल्लाह ताला हमसे पूछते हैं कि जो चीज तुमको खुद को नापसंद हो, जो अगर तुम्हें कोई दे, तुम इसे देख के आंखें बंद कर लो, जो चीज तुमको खुद को नापसंद हो, लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, क्या वो चीज तुम अल्लाह के रास्ते में देते हो? तो ये उसी मजमून के आगे एक्सटेंशन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि तुम उस वक्त तक नेकी के आला मेयार पर नहीं पहुंच सकते कि जब तक तुम वो माल खर्च ना करो जो तुमको पसंद है या तुमको महबूब है। और जो कुछ भी तुम खर्च करते हो अल्लाह ताला को उसका पता है, उसका इल्म है। फिर आगे हम इंशाल्लाह देखते हैं हुर्मत काबा को। ये उससे अगला जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। जब तहवील काबा का हुक्म नाजिल हुआ था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस की बजाय काबातुल्लाह को अपना किबला ठहराया। उस वक्त अहले किताब ने, यहूद ने बहुत शोर मचाया कि बैतुल मुकद्दस जो है वो खाना काबा से अफजल है, तो वो किबला चेंज करके क्यों काबातुल्लाह बनाया जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह के फजाइल बताए, उसकी हुर्मत के बारे में बताया। अल्लाह ताला ने पहले तो उनकी तरदीद की
اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت اللہ کی 3 خصوصیات بتائیں۔ سب سے پہلی جو اس میں خصوصیت ہے کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ یقینی طور پر یہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے اور بنانے کے وقت سے ہی برکتوں والا ہے، ساری کی ساری دنیا کے لیے، سارے جہانوں کے لیے ہدایت۔ پھر اس کے بعد یہ سب سے پہلی بات ہو گئی کہ یہی وہ پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے بنایا گیا۔ پھر اس کا نام ہمیں معلوم ہے الحمدللہ بیت اللہ ہے، اس کا نام کعبۃ اللہ ہے۔ اس کے بعد دوسری جو اس پہ روشنی ڈالے گی وہ یہ کہ اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ پھر نمبر 3 پر یہ بات بتائی گئی کہ ہدایت کا سامان ہے اس کے اندر۔ پھر آگے کچھ مزید نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، اس میں روشن نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا تھا، وہ پتھر آج بھی وہاں موجود ہے۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ یہ امن کی جگہ ہے، جو بھی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے مکہ مکرمہ میں، حرم میں، وہ امن میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں بتایا کہ حج کا کرنا لازم ہے، جس کے پاس استطاعت ہو، اللہ نے مال دیا ہو، صحت بھی دی ہو، اور سارے کے سارے انسان کے پاس جب ریسورسز موجود ہوں، وسائل موجود ہوں، تو حج پر جانے کے لیے تو پھر اس کے اوپر حج فی الفور جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ جائے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ حج پہلی فرصت میں کر لینا چاہیے، یہ نہ ہو ایسی نوبت آ جائے کہ پھر انسان کے پاس مال و اسباب جو ہیں وہ باقی نہ رہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے جس چیز میں ہمیں گائیڈنس دی ہے وہ ہے تفرقہ بازی سے پرہیز۔ اب تفرقے سے پرہیز کرنے کی روشنی میں یہ بتایا گیا کہ جب مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں پر 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اسلام سے پہلے، جب تک کہ اسلام کی روشنی نہیں پھیلی تھی، اس سے پہلے ان 2 کے درمیان بہت سخت دشمنی تھی، بہت جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان قبیلوں کے لوگ مسلمان ہو گئے، دشمنی اسلام کی برکت سے ختم ہو گئی۔ یہودیوں کی یہ بات ایک آنکھ نہیں پاتی تھی۔ ان میں سے ایک دفعہ ایک شخص جو تھا، اس کا نام تھا شماس بن قیس، تو اس نے دیکھا کہ یہ لوگ تو آپس میں بہت محبت پیار سے رہتے ہیں، تو ایک دفعہ ان کے ہاں ایک مجلس ہو رہی تھی، تو اس نے وہاں جا کر ان سے کہا آپ لوگ ذرا وہ شعر و شاعری تو سنائیں جو آپ پرانے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ اور وہ ظاہری بات ہے کہ جنگوں کی شعر و شاعری تھی، انہوں نے وہ شعر و شاعری پڑھنی شروع کر دی۔ اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا کہ نفرت کی آگ پڑ پھوٹی ان کے درمیان، اور پھر دوبارہ سے وہی سچویشن، جنگ والی صورتحال پیدا ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ جب ان کو پتا چلا تو پھر جا کے ان کو دوبارہ سے سمجھایا کہ دیکھو یہ شیطانی حرکت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر دوبارہ اسی کا تذکرہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب والوں کے گروہ کی بات مان لو گے، مطلب اگر تم ان کے گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو پھر سے کافر بنا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہا کہ تم دل میں ویسے ہی تقوی رکھو جیسا کہ تقوی رکھنے کا حق ہے، اور یہ یاد رکھو کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ دیکھیں، ہم نے پہلے پارے کی بھی جو اختتام اس کا کیا تھا، اس میں بھی ہم نے اسی بات پہ روشنی ڈالی تھی کہ جو پیغمبر تھے ان کو اس چیز کی فکر ہوتی تھی کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ کس دین پر رہیں گے۔ تو وہ انہوں نے کیا ان سے لیا تھا وعدہ؟ انہوں نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاد کروایا کہ اللہ کی رسی کو سب لوگ مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ بازی مت کرو، مت بٹ جاؤ آپس میں پھوٹ مت ڈالو۔ اور یہی بات ہے، ابھی بدقسمتی کی یہی بات ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتنی پھوٹ پڑ چکی ہے، حتیٰ کہ دین پر چلنے والوں کے درمیان بھی آپس میں یہ بات کی جاتی ہے، کوئی اس تبلیغ پہ جاتا ہے، کوئی کس مرکز میں جاتا ہے، فلاں جو ہے وہ تصوف میں ہے، فلاں جو ہے وہ اپنے تزکیے کے اوپر ہے، وہ دنیا کی کیئر نہیں کرتا۔ آپس میں اس قدر تشنگی پیدا ہو چکی ہے، دشمنیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، آپس میں یہ پھوٹ مت ڈالو، آپس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں، یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو اللہ نے تم پہ کی تھی۔ تم لوگ آپس میں دشمن تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، اس
इस अनाद, इस कुफर की वजह से अल्लाह ने तुम्हें उससे निजात दे दी। फिर उम्मत की फजीलत की आगे बात शुरू हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बेहतरीन उम्मत है, और इसकी वजह अल्लाह ताला ने बयान फरमाई कि उसका जिक्र फरमाया कि तुम्हारे दरमियान एक ऐसी जमात होनी चाहिए जिसके अफराद लोगों को भलाई की तरफ बुलाएं, नेकी की तलकीन करें और बुराई से रोकें। और अल्लाह ताला ने फरमाया यही लोग हैं जो कामयाब हैं, जो फलाह पाने वाले हैं। उसके बाद मजीद फरमाया कि ऐ मुसलमानों, तुम वो उम्मत हो जो लोगों के फायदे के लिए वजूद में लाई गई हो। मुसलमान कैसा होता है? मुसलमान सेल्फिश नहीं होता। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मुसलमानों, तुम वो उम्मत हो जो लोगों के फायदे के लिए वजूद में लाई गई हो। मुसलमान सेल्फिश नहीं होता। अल्लाह ताला ने हमें बनाया है दूसरों के लिए कि हम दूसरों के लिए जिएं, और दूसरों के लिए जीने में भी दुनिया की जरूरियात का भी ख्याल करना है, दूसरों के लिए दूसरों के काम आना है दुनिया में भी। लेकिन इससे भी बढ़कर अगर हम दूसरों की आखिरत का फायदा पहुंचाने वाले बने, तो हम किस तरह से पहुंचा सकते हैं फायदा? हम बेहतरीन उम्मत हैं अल्लाह के करम से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार हमें रिमाइंड करवा रहे हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के फायदे के लिए वजूद में लाए गए हो, और तुम नेकी की तलकीन करते हो, लोगों को नेकी की बातें बताते हो, अच्छी बातें जो उनकी आखिरत में निजात का जरिया बनेगी, और उनको बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो। ये इसलिए कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो हमें चाहिए कि हम क्या करें? हम बेहतरीन उम्मत बने। बेहतरीन उम्मत हम उसी वक्त बन सकते हैं जब हमारे अंदर ये चीजें होंगी कि हम ईमान लाएंगे, नेकी की तलकीन करेंगे, बुराई से रोकेंगे, और अगर हम लोग ये चीज अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर छोड़ देंगे तो हम लोग बेहतरीन उम्मत नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है? अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर की तरगीब देनी है। बनी इसराइल भी यही कहा करते थे कि हम बेहतरीन उम्मत हैं, लेकिन उन्होंने वो सारी की सारी चीजें छोड़ दी जो अल्लाह ताला ने उनको कही थी कि ये करो। अल्लाह ताला उनसे नाराज हुए, जबकि अल्लाह ताला ने उनको बेहतरीन उम्मत का जो है वो टाइटल दिया था उस वक्त में। हमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर बेहतरीन उम्मत कहा है तो हम बेहतरीन उम्मत उसी वक्त बन सकते हैं जब हम लोगों को नेकी की तरफ बुलाते रहेंगे, उनको बुराई से खबरदार करते रहेंगे। लेकिन इन सब चीजों में जो फैक्टर इन्वॉल्व होगा वो है प्यार, मोहब्बत और हिकमत। कोई शिद्दत नहीं होनी चाहिए, खुदा ना खास्ता। हमारा बिहेवियर और हमारी अप्रोच बैलेंस होनी चाहिए। दीन के अंदर जो है वो मोहब्बत, नरमी, हिकमत ही होती है। अमर बिल मारूफ और वाह नहीं अनिल मुनकर का तरीका भी इन्हीं फैक्टर्स को अपनाकर ही अपनाया जा सकता है, तभी बात अगले बंदे के दिल तक पहुंचेगी। लेकिन जब तक ये करेंगे तो हम बेहतरीन लोग रहेंगे। हम अल्लाह ताला ने इससे पहले भी ये फरमाया कि क़यामत के दिन ऐसा होगा कि कुछ चेहरे चमक रहे होंगे, कुछ चेहरे स्याह पड़ जाएंगे। और जो लोगों के चेहरे स्याह पड़ेंगे वो किस वजह से? कुफर की वजह से। और जो चेहरे रोशन होंगे वो इसलिए कि वो ईमान वाले थे और वो अल्लाह की रहमत में होंगे। फिर आगे गज़वा बदर की बात शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब गज़वा बदर का जिक्र फरमाया और गज़वा उहद का भी जिक्र फरमाया। असल में जो गज़वा बदर का जो जिक्र है वो ज़मनन आया है गज़वा उहद की वजह से। असल में तो जो गज़वा उहद का जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर फरमाया है, और इसमें चूंकि मुसलमानों को शिकस्त हुई थी तो अल्लाह ताला ने गज़वा बदर याद करवाया कि देखो अल्लाह ताला ने किस तरीके से तुम लोगों की गैबी मदद फरमाई थी और अल्लाह ताला की कुदरत का मुजाहिरा हुआ था, तो उसको याद करा के मुसलमानों को तसल्ली दी गई। लेकिन गज़वा बदर का इसी इसी ज़िमनन जिक्र आया यहाँ पर। तो गज़वा बदर, जैसे कि हमें पता है कि उस वक्त 313 मुसलमान थे और जो दूसरा लश्कर था वो 1000 का था, और असलहा बिल्कुल नहीं था, यानी बिल्कुल ही बुनियादी असला था, बेसिक। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3000 फरिश्ते भेजे। मुसलमानों को खबर मिली कि 1000 के अलावा एक और लश्कर भी आ रहा है कुफार का। तो अल्लाह ताला ने कहा कि फिक्र ना करो, तसल्ली दी उनको कि फिक्र ना करो, अगर वो लश्कर आ गया तो अल्लाह ताला 3000 के बजाय 5000 फरिश्ते उतार देंगे। बदर की जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुखातब करके फरमाया था कि तुम मोमिनीन से कह रहे थे कि क्या तुम्हारे लिए ये बात काफी नहीं है कि तुम्हारा 3000 फरिश्ते उतार के तुम्हारी मदद को भेज दें?
اور اگر صبر کرو اور اگر دوسرا لشکر آ بھی گیا، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے اور وہ لوگ اگر اپنے اسی ریلے میں تم تک پہنچ جائیں، یعنی یہ دوسرا ریلا بھی اگر آنے والا ہے اور وہ آ جائے، تو تمہارا رب تمہارے لیے 5,000 فرشتے بھیجے گا جس نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوگی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما کہہ رہے ہیں کہ فرشتے تو 3,000 بھی کافی ہیں، ایک بھی کافی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ڈھارس بندانے کے لیے اور اطمینان دینے کے لیے، تاکہ ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، تسلی دے رہے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو ورنہ فتح اور کسی کی طرف سے نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدر یاد کروایا کہ جس میں مسلمانوں نے مسلمانوں کی مدد فرشتوں کی مدد سے کی گئی تھی۔ اس میں 70 کفار کو قتل کیا گیا، 70 کفار کو قید کر لیا گیا تھا، اور مسلمانوں کے بس چند گنتی کے صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ پھر جب آگے غزوہ احد کی بات یہاں سے کنٹینیو ہو رہی، پھر احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے نکلے، تقریباً 1 سال بعد بدر کی جو ہے وہ احد ہوئی تھی۔ تو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، راستے میں آپ نے 300 لوگوں کو لے کر پیچھے ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ہم نے تو مشورہ دیا تھا کہ شہر کے اندر رہ کر جنگ کریں، آپ تو شہر سے باہر جا رہے ہیں، تو ہماری بات نہیں مانی گئی۔ اب یہ سوچے ایک لمحے کے لیے ایک لشکر جا رہا ہے اور ایک دم سے 1/3 جو سٹرنگتھ ہے وہ پیچھے ہو جائے، بیچ میں سے واپس پلٹ جائے، تو کیا دکھ پہنچا ہوگا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر جو مسلمان رہ گئے تھے پیچھے، اب یہ منافقین اپنے آپ کو ظاہراً تو مسلمان شو کر رہے تھے، لیکن جب وہ پیچھے ہوئے تو 2 قبیلے ایسے تھے کہ جن کے دل میں اور بھی تھوڑی سی جھجک آئی، اچھا تو یہ تو بہت مشکل کام ہوگا آگے جا کے، ہم ابھی سے پیچھے ہو جائیں۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی۔ تو جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب اس طرح بنائی کہ وہاں پہنچ کے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جو کہ جبل الرمات کے نام سے جانی جاتی تھی، وہاں پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ اس کے اوپر متعین کر دیا کہ یہاں سے آپ نے نہیں ہٹنا جب تک کہ میں نہیں کہوں گا، کچھ بھی ہو جائے اس جگہ سے آپ نے نہیں ہٹنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایک جنگی پلاننگ کی اور کفار آئے ابو سفیان کی قیادت میں اس وقت، اور اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان، تو وہ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے۔ خالد بن ولید بھی اس وقت ابھی جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو شروع میں ان کو بڑا نقصان ہوا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادری سے لڑے اور بہت نقصان ہوا، کفار بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگ گئے تو وہ اپنا بہت سارا مال غنیمت پیچھے چھوڑ گئے، تو مسلمانوں نے آف کورس مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تو جب جو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی قیادت فرما رہے تھے جبل الرمات کے اوپر 50 سواروں کے دستے کے ساتھ، تو انہوں نے سوچا کہ اب جو جنگ ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو ہم بھی جا کر مال غنیمت اکٹھا کر سکتے ہیں۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حکم نہیں دیا، کیونکہ وہ امیر تھے نا ان کے، تو ابھی انہوں نے حکم نہیں دیا، تو ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، ڈفرنس آف اوپینین پیدا ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وقتی طور پہ جو وہ اختلاف جو ہے نا وہ پیدا ہو گیا کہ کچھ لوگ سمجھ رہے تھے جنگ جاری تھی اور کچھ لوگ سمجھ رہے تھے جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اب اس اختلاف رائے کی وجہ سے جو کچھ صحابہ وہاں سے جگہ وہ چھوڑ کر میدان جنگ میں مال غنیمت اکٹھے کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن سیدنا جو عبداللہ بن جبیر تھے وہ وہیں کے وہیں رہے اور بہت تھوڑے سے ساتھی وہاں رہ گئے۔ اب خالد بن ولید جن کا آپ کو ذکر فرمایا ہے کہ وہ دوسرے لشکر میں تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں پیچھے سے جگہ خالی ہے، انہوں نے وہاں سے اسی وقت جنگی پلاننگ کی اور اپنے جو لوگ تھے کفار کے مشرکین کے وہاں سے لے کر آئے اور پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا، اور یہ بالکل ایک ان ایکسپیکٹڈ حملہ تھا۔ اس میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، تقریباً 70 صحابہ شہید ہو گئے، اس میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، ان کو بھی بہت بے دردی سے شہید کیا گیا، اور تقریباً صرف جو 22 مشرکین تھے وہ قتل ہوئے۔ 70 کے قریب جو صحابہ شہید ہوئے، سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میں شہید ہو گئے، اور سیدنا مصعب بن عمیر جو ہے وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو اور مسلمانوں کو بھی اس سے بہت نقصان پہنچا اور بہت زخمی ہوئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت زخم آئے، ان کے دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہو گئے، ان کو پتھر لگا، بلکہ بیچ میں تو ایک خبر مشہور ہو گئی
یہ ایسی افواہ پھیلی کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس سے اتنا وہ ڈی مورلائز ہوئے، ان کے اندر ایک عجیب افراتفری پھیل گئی، اور بھی زیادہ مزید ان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت ہی درد بری، دکھ بری یہ داستان تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ ابھی کفار کے دل میں یہ آیا کہ مسلمان شکست کھا گئے ہیں، ہمیں واپس چلنا چاہیے، تو وہ واپس چلے گئے۔ اگر وہ چاہتے تو اور بھی نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن اللہ کی مدد آئی، ان کے دل میں بات آئی اور وہ چلے گئے۔ تو یہ وہ احد کا پورا واقعہ ہوا، اور مسلمان شدید اس کی وجہ سے غم کا شکار تھے۔ ان کے اندر بہت غم کی، دکھ درد کی اور کرب کی کیفیت تھی، اور منافقین کو موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم نے کہا تھا باہر نہیں جانا چاہیے، اندر جنگ کرنی چاہیے تھی۔ وہ بات کرنے لگے، پھر انہوں نے دل میں ڈالنا شروع کر دیا، دیکھو اگر تم نہ جاتے تو اتنا نقصان نہ ہوتا، شہید نہ ہوتے۔ یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں اگلی آیات میں آ رہی ہیں غزوہ احد کے بارے میں۔ یہاں پر مسلمانوں کو اللہ نے تسلی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ بھی کی تھی، وارننگ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اب سبق دلوایا یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ حکمتیں بھی بیان کی اس نقصان کی، اس شکست کی حکمت کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہاں پر بھی فرشتے بھیج دیتے، لیکن سب سے پہلی بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی گئی تھی، اور ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے وہ جو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جبل الرمات کے اندر وہ جو 50 سوار تھے، اگر وہ اپنی جگہ پہ جمے رہتے تو شاید یہ صورتحال پیش نہ آتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا گیا۔ یہ سب سے بڑی وجہ تھی شکست کی۔ ایک تو پہلا پوائنٹ یہ لیسن کا سکھایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ پھر بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ پیچھے فائدہ یہی بتایا گیا کہ کامیابی تبھی نصیب ہوتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کو ایگری کیا جائے، اس کے ساتھ چلا جائے، بلکہ اس کے اپوزٹ نہ جایا جائے، ان کے آخری فیصلے کا انتظار کیا جائے۔ اگر یہ انتظار کیا جاتا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، تو یہ ساری جو تذبذب کا شکار ہوئے تھے سارے لوگ، وہ والا معاملہ نہ ہوتا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس میں تیزی دکھاؤ، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں آسمان اور زمین سما جائیں، تو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو خوشحالی میں اور بدحالی میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ان کو مال دیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے جو بھی ان کو مال دیا ہوتا ہے تب بھی، اور جب اللہ تعالیٰ ان سے مال لے لیتے ہیں تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو وہ سچویشن ہے جو خوشحالی میں وہ خرچ کرتے ہیں، دوسری سچویشن وہ ہے جو کہ وہ بدحالی میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مال میں وسعت ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب کبھی تنگی واقعہ ہو جائے تب بھی مال میں خرچ کرتے ہیں۔ تو خود کیا کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ آگے یہ کوالٹیز ڈسکرائب ہو رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اگر ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا کسی اور طریقے سے اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اصرار نہیں کرتے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کی معافی دے گا؟ یہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، کبھی پھسل جائیں تو فوراً اللہ کو مناتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، اور ان میں انہیں دائمی زندگی ملے گی، اور کتنا بہترین بدلہ ہے اس کام کا جو یہ کام کرتے ہیں، اس کے بدلے میں یہ کتنا بہترین اجر ہے۔ اب چونکہ مسلمان جو ہیں ان کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں فرما رہے ہیں، دیکھو مسلمانوں کمزور نہیں پڑنا، تسلی دے رہے ہیں، کمزور نہیں پڑنا، غمگین مت ہونا، آخر تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم واقعہ ہی سچے مومن ہو۔ جو خصوصیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی ہیں، ایمانی خصوصیات بھی، کہ غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کر دینا، گناہ پہ اصرار نہ کرنا، اگر کوئی کام غلطی سے ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لینا، جو خرچ بھی اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں چاہے حالات اچھے ہوں یا برے، یہ سب ایمانی خصوصیات ہیں، یہ سب ایمان والوں کی خصوصیات کو پیچھے ڈسکرائب کیا گیا ہے۔
ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ تمہیں اونچا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی زخم لگ چکا ہے، یاد کرو بدر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دن تو آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی شکست ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بیس پر حکمتیں بیان کر رہی ہیں۔ ایک تو وجہ ان کو بتا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے تھے کہ اس شکست کو دے تاکہ ایمان والوں کو پتہ چل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ کس کے اندر ایمان ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایمان والے ہی جو ہیں وہ منافق ہیں۔ اب دیکھو یہ منافق کیسی باتیں کریں، یہ ایمان والی باتیں تو نہیں ہیں۔ اگر ایمان والے ہوتے ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہوتے تو اللہ نے سب کچھ دکھا دیا کہ اگر یہ شکست نہ ہوتی تو ان منافقین کا پتہ نہ چلتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور اس کے اندر جو نعمت، حکمت جو اس شکست کے سورس کے طور پہ آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ کو شہدا بنانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ تم میں سے کچھ لوگ شہید ہونا قرار پا جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ کوئی شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں تو یہ ایک نعمت ہے، اور اس کا مقصد، اس کی حکمت بھی بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو میل کچیل سے پاک صاف کر دینا چاہتے ہیں۔ شکست ہوئی، دل ٹوٹا، دل ٹوٹنے سے کیا ہوا؟ اندر کا تزکیہ ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی وہ ساری حکمتیں اس کی ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ اس لیے بھی شکست دی کہ تمہارا تزکیہ ہو جائے، اور یہ بھی بات کہ اس شکست کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ختم کر دے، مٹا دے ان کو۔ اب مسلمانوں کو نقصان ہوا، کافر کیسے مٹیں گے؟ اصل میں یہ اس کے بدلے میں کیا ہوا کہ کفار میں تکبر آ گیا، وہ مغرور ہو کے واپس لوٹے، تو اس تکبر کے نتیجے میں بالآخر ان کا ڈاؤن فال، ان کا تنزل شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں نقصان ہوا ہے ان کو غرور ہو گیا ہے، تو اس شکست کا نتیجہ یہ ہوگا ایونچولی جو کافر تھے وہ ختم ہو جائیں گے، ان کا صفایا ہو جائے گا۔ انسان یہ نہیں سوچ سکتا ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کسی بھی معاملے میں کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے، کیونکہ ہماری جو ڈومین ہے سوچنے کی وہ لمیٹڈ ہوتی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں پہنچ جاؤ گے، جبکہ ابھی اللہ نے تمہیں جانچا ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں اور جو ثابت قدم رہنے والے ہیں وہ پورے پروسیس سے گزریں گے تو ہی پتہ چلے گا کہ کتنی ثابت قدمی ہے ان کی، کتنا وہ دین پر جمنے والے ہیں۔ ایسے ہی تو جنت میں نہیں چلے جاؤ گے نا، جنت اتنی سستی تھوڑی ہے کیا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید اس بات کو جاری رکھا، اللہ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور ان کے بارے میں آپس میں جو اختلاف ہے اس کا بتایا گیا۔ پھر عبداللہ بن جبیر والی بات کا ذکر کیا گیا، اور جب اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز مالی غنیمت دکھائی تو تم نے کیا کیا؟ تم نے اس وقت اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا، اور امیر کا کہنا نہ ماننے کی وجہ یہ ہوئی کہ عبداللہ بن جبیر کا جو کہنا نہیں مانا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا بھی نہیں مانا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائیں۔ پھر اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ کس بات پہ ٹپا لگ رہا ہے جی؟ اس بات پہ کہ وہ جو غلطی ہو گئی صحابہ سے تم نادم ہو، پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تو غلطی ہوئی لیکن معافی کا اعلان بھی ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ منافقین کا تذکرہ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا زندگی موت تو اللہ دیتی ہے نا، جہاں پر بھی موت لکھی ہے وہاں آئے گی، اور اگر نہیں تو آپ وہاں پہنچ جاؤ گے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر کسی کی موت آ جائے، یعنی سپوز اگر کسی کام کے لیے کوئی بندہ نکلا اور اس کو موت آ گئی، تو کوئی ایکسیڈنٹ سپوز ہو گیا، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر وہ نہ جاتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ کہو، ایسے نہ کرو، جو کچھ ہوتا ہے جہاں جس کی موت لکھی ہوتی ہے وہاں وہ خود ہی پہنچ جاتا ہے، اور موت جو ہے وہ وقت سے پہلے نہیں آتی، نہ ہی اس میں تاخیر کی جاتی ہے۔ اب وارننگ کی جہاں پہ بات ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو معاف کرو۔ اب صحابہ سے غلطی تو ہو گئی، لیکن نبی کریم اور کتنے پھر لوگ بھی شہید ہوئے کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی کلوز، ان کے ڈیئر، ان کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید محبت تھی۔ تو ان کی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو معاف کر دیں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ بھی ان کو معاف کر دیں۔ نہ صرف یہ کہ ان کو معاف کر دیں بلکہ ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں، اور نہ صرف یہ کہ ان کو جو کام ہیں، ان کے جو ضروری کام ہیں ان کو مشوروں میں شریک بھی کریں، اور کتنا بڑا دل کر لیں، اتنا بڑا دل کر لیں کہ نہ صرف ان کو معاف کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں، اور اب بھی ضروری اگر کچھ کام ہے زیادہ بڑا تو یہ کہ ان کو مشورے میں بھی شریک کریں اور اپنا دل بڑا کریں، اور جب کسی کام کا عزم کریں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ توکل کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں کہا کہ بالکل فکر نہیں کریں کہ وہ شہید ہو گئے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ہیں ان کو مردہ مت خیال کریں، یہ زندہ ہیں، اللہ کے یہاں اپنے رب کے پاس سے ان کو رزق ملتا ہے، وہ خوش ہو رہے ہیں ان کو جو اللہ کے پاس سے مل رہا ہے، تو وہ خوش ہیں اس پر، ان کے اوپر آپ غم نہ کریں، انہیں اللہ کی طرف سے ایسی ایک نعمت ملی ہے جس میں وہ خوش ہیں۔ اب آگے جو ہے مزید اس میں لمبا واقعہ ہو گیا کہ ابو سفیان کو مشورہ دیا گیا کہ تم سب کو کیوں نہیں ختم کرائے، نبی پچھلی جو بات ابھی آگے کٹی کہ تم سب کو ختم کیوں نہیں کرائے، تو واپس جاؤ۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، کسی نے بتایا کہ وہ آنے والے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگ پیچھے رہ گئے تھے، بعد میں جو صحابہ تھے تھکے ہوئے تھے، زخموں سے چور تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نکلتے ہیں ان کے پیچھے، اور اس سب نے لبیک کہا۔ وہ اب پہنچ گئے اس جگہ پہ جس کا نام تھا حمراء الاسد، ایک جگہ تھی راستے میں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان۔ تو جب ابو سفیان کو پتا چلا کہ وہ آ رہے ہیں تو وہ ڈر گیا، تو وہ سمجھا کہ پتہ نہیں یہ لوگ کتنی کمک لے کے آ رہے ہیں، تو وہ بھاگا۔ لیکن جب ان کو صحابہ کو خبر ملی کہ مشرکین جو ہیں وہ دوبارہ سے جمع ہو کر حملہ کرنے والے ہیں، ڈسپائٹ آف دا تھریٹ، اس کے باوجود کتنے تھکے ہوئے تھے، لیکن ان لوگوں کو کہا کہ ڈر جاؤ، کہ وہ لوگ جمع ہو کے تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ اس وقت جو سچویشن ان کی اپوزٹ ہو گئی کہ وہ ڈر گئے کہ نہ جانے کتنے لوگوں کا لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے، وہ جمع ہو کے آ رہی ہیں، ان سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ایمان تو بڑھ گئے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر شخص کو موت آنی ہے، ہر بندہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، اور سب کے جو تمہارے اعمال ہیں وہ پورے کے پورے اللہ کے سامنے ہیں، اور قیامت کے دن ان کا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کامیابی کا معیار بتا رہی ہیں یہاں پر، خاص طور پہ کامیابی کیا ہے کہ جس شخص کو دوزخ سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہے۔ اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے جنت کے مقابلے میں دھوکے کا سامان ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا اور فرمایا، اے عقل والے لوگوں، عقل والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو آسمان و زمین کی تخلیق اور دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ جی سورہ آل عمران کی آخری آیات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب یہ اٹھتے تھے، بیدار ہوتے تھے، ان آخری آیات کو پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ بھی اس چیز کو انشاءاللہ رمضان المبارک آنے والا ہے، آپ بھی آخری یہ جو 10 آیات ہیں ان کا یہ معمول بنا لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا پہلے سے معمول ہو، لیکن اس میں بہت ثواب ہے کیونکہ یہ مسنون عمل ہے۔ تو ان آیات کا خلاصہ ہے کہ عقل والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو آسمان و زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ڈھونڈتے ہیں، اور وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین پر، اور پھر کہتے ہیں اے اللہ آپ نے باطل کچھ نہیں بنایا، یقیناً آپ نے جو بھی کچھ پیدا کیا ہے اس میں سے بیکار کچھ نہیں ہے، کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے، یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے، اور ہمیں فضول کاموں کے کرنے کی ترغیب نہ دلائیں بلکہ ہم پیچھے رہیں اور ہم نیکیاں کرنے والے ہوں۔ آپ نے یہ سب باطل نہیں پیدا کیا، اور اس بات پہ ان کا پکا یقین ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بھی کچھ پیدا کیا ہے وہ سب ڈیفینیٹلی کسی مقصد کے تحت ہے، وہ غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، زمین و آسمان کی اندر جو نشانیاں ہیں ان پر غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ آگے جی یہاں پر اختتام ہو جاتا ہے سورہ آل عمران کا۔ اللہ کے کرم سے اب انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ شروع کرنے لگے ہیں سورۃ النساء کو۔ تو سورۃ النساء کی جو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا جو ہے وہ شان نزول، اس کا پس منظر، اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ جنگ احد، جیسے کہ ہم ابھی ڈسکرائب کر چکے، وہ شوال 3 ہجری، اور غزوہ بنی المصطلق جو ہے شعبان 6 ہجری کے درمیان مختلف حصوں میں یہ نازل ہوئی۔
جب احد کی شکست کے بعد بیواؤں اور یتیموں کے کئی مسائل پیش آئے، مہر اور وراثت سے متعلق، اور منافقین کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں، اس ٹائم پیریڈ میں اس صورت کا جو نزول ہوا، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ساری دنیا بالخصوص اہل کتاب اور نصارہ کو دعوت اسلام اور مسلمانوں کو نفاق سے بچا کر خالص توحید کے ساتھ خاندان سے لے کر ریاست تک کے سارے جو مضبوط اجتماعیت کے احکام ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس میں جو ہمارا پہلا جو جس میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ہماری جتنی آیات جو ہیں اس پارہ میں ہیں وہ حسن معاشرت کے متعلق ہیں۔ تو جب سورۃ النساء کا زیادہ تر حصہ جو ہے جنگ احد کے بعد غالباً 3 ہجری کے آخر میں یا 4 ہجری میں نازل ہوا، بعض آیات جنگ احد شوال 3 ہجری اور غزوہ بنی مستلق کے درمیان مختلف حصوں میں نازل ہوئیں۔ تو اس میں آپ کو بتایا گیا کہ جو احکامات ہیں وہ منافقین کی ہمتیں بڑھ جانے کی وجہ سے ہوئے۔ تو یہودی قبیلے بنی نضیر جو جلاوطنی سے پہلے یہودی اور منافقین کا بغض و عداوت جو کھل کر سامنے آ گیا تھا، اس موقع پر نزائیدہ جو تھی بالکل ایک نیو بورن اسلامی مملکت کے استحکام کے لیے منافقین کی سرگرمیوں کا نوٹس لینا ضروری تھا، تو جو اسلامی ریاست کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ لہٰذا اس صورت میں اسلام کے نظام معاشرت، نظام حکومت اور نظام عدل و قسط کی وضاحت کی گئی، اور پھر اس میں صلاۃ الخوف کے بھی احکامات آگے جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور احکام تیمم بھی اس میں مل جاتے ہیں آپ کو۔ تو جی شروع کرتے ہیں سورۃ النساء۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت فرمانے کے بعد، ابتدائی سالوں میں یہ نازل ہوئی، اور اکثر اس کا جو حصہ ہے وہ جنگ بدر کے بعد ہی نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ مدینہ منورہ میں ایک پورا نظام قائم ہو رہا تھا، جس میں نے بتایا کہ نزائیدہ حکومت تھی، تو اس طرح سے کسی بھی معاشرے کی جو بنیاد ہے، جو خاندانی ڈھانچہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں خاندانی معاملات میں بہت مفصل احکامات جو ہیں اس میں آئے ہیں، اور خاندان کے نظام میں چونکہ عورتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، تو عورتوں کے بارے میں بھی اس میں تفصیلی احکامات ہیں، اسی لیے اس کا نام سورۃ النساء ہے، اور نساء کا مطلب ہے عورتیں۔ اور پھر جنگ احد کے بعد بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ بیوہ ہو گئی تھیں، بچے یتیم ہو گئے تھے، 70 صحابہ آپ کے سامنے ہم نے تذکرہ کیا کہ شہید ہو گئے تھے۔ تو سورت کے شروع میں یتیموں کے حقوق اور ان کا جو تحفظ کا انتظام فرمایا گیا، پھر میراث کے کچھ احکام ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ بہت برا جو ہے وہ سلوک ہوا کرتا تھا، ظلم ہوا کرتا تھا، ان مظالم کی ایک ایک کر کے نشاندہی کی گئی ہے، اور معاشرے سے ان کا خاتمہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، اور طلاق کے بھی مفصل احکام ہیں، شوہر بیوی کے حقوق کے بارے میں اس میں بات ہوئی ہے۔ تو کہا کیا ہے شروع میں بالکل، اے لوگو تقوی اختیار کرو، کس کا؟ اپنے رب کا، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلائے، تقوی اختیار کرو جس کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اللہ کا بھی تو حق ہے، وہ ادا کرو، اور رشتہ داروں کی حق تلفی سے ڈرو، رشتہ داروں کی حق تلفی مت کرو، دین ہمارا مکمل ہے، اگر ہم دین پر چلنے والے بن جائیں تو معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہماری نگرانی فرما رہی ہیں، آگے مزید جا کے یتیموں کے آگے احوال آ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہم نے جو ہے صورتحال اختیار کرنی ہے، لیکن یہ کہ یہ جو آیات ہیں یہ ہمیں یہی بتا رہی ہیں تقوی کی بیس پر اگر آپ اپنی زندگی کے رشتے جو ہیں وہ استوار کرتے ہیں تو ان میں کبھی بھی بے انصافی نہیں ہو سکتی، ان میں ہمیشہ عدل رہے گا، بس تقوی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ تقوی کیا ہے کہ کوئی ہو یا نہ ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہو ہمیں کسی بھی کام کو کرتے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتیموں کو ان کے مال دو، اگر تم یتیم کی کفالت کر رہے ہو، اس کا مال تمہارے پاس ہے تو اس کے اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس میں بہت زیادہ تفسیر ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جو لڑکیاں تھیں، جو یتیم بچیاں آتی تھیں، اگر وہ اپنے چچا کے بیٹے کی کفالت میں آ جاتی تو وہ کیا کرتے تھے، جب وہ بالغ ہوتی تھیں تو خوبصورت بھی ہوتی تھیں تو ان کا مال بھی ان کے پاس ہوتا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ مال ان کے ہاتھ سے نہ جائے، تو یہ ہو سکتا ہوا کرتا تھا اس وقت کہ وہ ان سے نکاح کر لیتے، مال بھی ان کے پاس رہ جاتا، مہر بھی کم دیتے، کیونکہ انہوں نے پھر ان سے شادی کر لی ہوتی تھی۔ کہ اگر اب یہاں پہ کیا کہا کہ اگر تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کی بجائے دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آ جائیں،
یعنی ان سے نکاح نہ کرو، مطلب ظلم نہیں کرو صرف اس لالچ میں کہ ان کا مال تمہارے پاس رہے، وہ خوبصورت بھی ہیں اس وجہ سے، اور تیسری وجہ کہ مہر بھی کم دینا پڑے گا، اس چکر میں ان سے نکاح نہیں کرو، یہ تو حق تلفی ہے، یہ نا انصافی ہے۔ اس کی بجائے کیا کرو، ان سے نہ نکاح کرو بلکہ ان سے نکاح کر لو جو تمہیں کوئی اور دوسری عورتیں پسند آ جاتی ہیں تو ان سے نکاح کر لو۔ پھر تعداد زوج کے بارے میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے تعداد زواج کے بارے میں بتایا۔ دیکھیں اسلام، مطلب اس وقت جب اسلام آ رہا تھا نا تو مشرکانہ اور جاہلانہ جو ہے نا وہ روایات تھیں، کیا کہ کوئی بھی کسی نے بھی بیوی کی جو ہے نا وہ تعداد نہیں تھی مقرر کی ہوئی۔ اس دوران ہوتا کیا تھا، کوئی 10 سے شادی کر لیتا، کوئی 20 سے، ایون تک کہ کوئی 50 عورتوں سے نکاح کر لیا کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کم کر کے 4 کر دیا، اور پھر فرمایا جو بھی عورتیں تمہیں پسند ہیں ان سے نکاح کر لو، ان سے شادی کر لو، اور صرف اور 2 2 3 3 4 4، مطلب آگے مزید اس بات کی پھر آگے وضاحت ہوتی ہے کہ 2 2 3 3 یا 4 4 شادیاں کر سکتے ہو، 4 کی لمٹ بیان کر دی گئی، لیکن کرو کیا، عدل کرنا ہے۔ اگر 4 بھی کرو گے نا تو عدل کرنا ہے، تم ایک سے زیادہ جس سے بھی نکاح کرو گے تو عدل کمپلسری، لازمی جو ہے، مینڈیٹری ایلیمنٹ ہے۔ ساری جتنی بھی بیویاں ہیں 1 2 3 4، ایک ہے تو ظاہری سی بات ایک ہی رہے گی، اور اگر زیادہ ہیں تو پھر ان کے درمیان عدل لازم ہے۔ جو ایک کو دو وہی چیز دوسری کو بھی دو، جس طرح اس کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو دوسری کے ساتھ بھی اسی طرح برتاؤ کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم انصاف قائم نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے، ایک ہی کرنا، لیکن کیا نہ کرنا، ظلم نہ کرنا۔ تم ایک سے زائد اگر کرو گے اور انصاف نہیں رکھ سکو گے تو پھر ایک ہی نکاح پہ اکتفا کرو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید فرمایا جو یتیموں کا مال تمہارے پاس ہے، یہ جو چھوٹے بچے ہیں جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کے والد کا، یا جو کسی بھی لحاظ سے تم ان کی کفالت کر رہے ہو، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں وہ بچیاں، اور تم محسوس کرو کہ اب وہ بڑی ہو گئی ہیں، بالغ ہو گئی ہیں، سمجھدار ہو گئی ہیں، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے بارے میں بتایا کہ پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عورتوں کے لیے بھی اس کے مال میں حصہ ہے، جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑ دیا ہو، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، لیکن اللہ کی طرف سے ایک حصہ مقرر ضرور ہے۔ اس کی بہت جو ہے میراث کی جو ہے بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، ہم اس کو نہیں ڈسکرائب کر سکتے کیونکہ وہ بہت تفصیل طلب ہے، لیکن یہ کہ عورتوں کا حصہ ضرور ہے اور ان کو دیا جانا چاہیے۔ پھر آگے بات آ جاتی ہے عورتوں سے حسن سلوک کی۔ پھر عورتوں سے حسن سلوک کے بارے میں فرمایا عورتوں سے حسن سلوک کرو، ان سے برائی کا ارتکاب بھی ہو جائے، وہ برائی بھی کریں تو ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، ان کو اذیت نہ دو۔ یہ بات سمجھائی گئی کہ کوئی عورت اگر کسی کو کوئی عورت پسند نہیں ہوتی تھی نا پہلے، تو وہ کیا کرتا تھا، اس کے اوپر بہتان لگا دیا کرتا تھا، اور بہتان ہی نہیں لگاتا تھا صرف، پھر اس کو اذیت بھی دیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا مت کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان کی ایک بات پسند آ جائے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان کی کوئی بات پسند نہ آئے۔ تو جب کوئی بات ان کی پسند نہ آئے، جیسے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و زیادتی نہ کرو، مطلب کہ اگر ان کی کوئی بات نہیں بھی پسند آ جاتی، بری لگتی ہے، تو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو، بلکہ کیا کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر تم ان کو پسند نہیں کرتے تو عین ممکن ہے ایک چیز کو تم پسند نہیں کرتے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی میں بھلائی رکھتی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی پاسبل ہے کہ جو بات تمہیں پسند نہ آئے لیکن اس میں بہت ساری اچھائیاں ہوں۔ اور یہی حال ہے کہ بیویوں کے ساتھ جو ہے معاملہ یہی بتایا گیا کہ کوئی چیز تمہیں جو بری لگ رہی ہے اس میں اچھائی پاسبل ہے۔ تو اگر یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ٹائم پیریڈ میں اگر شوہر کو بیوی کی کوئی بات پسند نہیں آ رہی تو بہت ساری بھلائیاں بھی رکھنی ہوں گی۔ اسی طرح سے عورت کو بھی سمجھایا گیا کہ اگر اس کو شوہر کی کوئی ایک بات پسند نہیں آتی تو ڈیفینیٹلی شوہر کے اندر اور بہت ساری بھلائیاں بھی ہوں گی۔ تو یہ رکھا گیا کہ ہمیں ملحوظ خاطر کس چیز کو رکھنا ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم ایکسٹریم پوائنٹ پہ نہیں چلے جانا، بلکہ کیا کرنا، اگر ایک برائی ہے تو اس کو نظر انداز کر کے اچھائیوں پہ بھی غور کرنا ہے، اور اگر ایک اچھائی نظر آ رہی ہے تو ساتھ میں جو برائیاں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا
تو وہ اونچائیوں میں یا نیچر وائز جو ہے وہ اچھی مثبت سوچ اختیار کرتی چلی جائیں گی۔ پھر آگے محرم عورتوں کی بات کی کہ اس صورت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محرم عورتوں کے بارے میں بتایا، وہ ہوتی ہیں وہ عورتیں جن سے جو ہے وہ نکاح پاسبل نہیں ہوتا، وہ عورتیں جن سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو حرام کر دی گئی ہیں وہ کون ہے؟ تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یہ سب جو ہیں وہ محرم رشتے ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی کہ ساس، اور تمہارے زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں، اگر کسی کی شادی تھی، پہلے شوہر سے کوئی اولاد تھی، اب وہ دوبارہ اس عورت نے شادی کی ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ پچھلی والی شادی سے بھی بیٹی ہے، تو وہ بھی محرم بچیاں ہیں۔ وہ جو سوتیلی بچی ہے، چاہے وہ ہسبینڈ کی کفالت میں آ جائے، مطلب ہسبینڈ نے دوسری شادی کی ہو یا عورت نے کی ہو، جس طرح سے وہ سوتیلی بچی چاہے ہسبینڈ کے لیے ہے یا بیوی کے لیے ہے، وہ بھی محرم ہے۔ اور اگر تمہارے بیٹوں کی بیویاں، وہ بھی حرام ہیں۔ اور یہ بھی بات حرام ہے کہ دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرو، مطلب دو نکاح جو بہنیں ہیں وہ ایک ساتھ آپ ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، یعنی ایک وقت میں ایک ہی، یا تو اپنی بیوی جو ہوگی وہ آپ کے نکاح میں ہوگی، تو جب اپنی بیوی نہیں ہے تو اس صورت میں اس کی بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم اٹس ناٹ پاسبل۔ تو جو ہمارے اپنے والدین ہیں ان کی جو اولاد ہے نیچے تک وہ ساری محرم، یعنی اگر کسی کو اس ڈیٹیل کی سمجھ نہیں آتی نا کہ کس طرح سے جو ہے محرم رشتے ہیں، تو یعنی کہ میرے والدین ہو گئے، ان کی اولاد میرے بہن بھائی، ان کی اولاد میرے جو بھانجے بتیجیاں ہو گئے، آگے ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر آگے، یہ سارے کے سارے محرم رشتے ہیں، ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اور جو والدین کے والدین ہیں، یعنی جتنا بھی آپ اوپر چلے جائیں، یعنی دادا ہو گئے، ہمارے پردادا ہو گئے، اور اس سے بھی اوپر جو ڈائریکٹ اولاد ہے، صرف ایک نسل ہے، وہ بھی ساری کی ساری محرم ہے۔ پھر آگے رضائی جو ماں ہوتی ہے، اگر کسی عورت نے دودھ پلایا ہو کسی کو تو وہ بھی ماں ہے، اور وہ ماں بن جاتی ہے۔ پھر وہاں اسی طریقے سے رشتہ داریاں جو ہیں رضاعت کے اصولوں کو دیکھ کر قائم کی جائیں گی۔ اسی طرح سسرالی رشتہ داریاں ہیں، یعنی کہ جو ساس ہے وہ بھی ماں کی طرح ہے، تو اس سے بھی وہ بھی محرم ہے، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو تین چیزیں ہوتی ہیں، جو کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو محرم بنانے کے لیے کنسیڈر کرنی چاہیے، ایک ہے نسب، دوسرا ہے رضاعت، اور تیسرا ہے سسرالی رشتہ داریاں، اور جو کہ نکاح کے ذریعے قائم ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فی کنہ۔ یہاں پر الحمدللہ اختتام ہوا ہمارے چوتھے پارے کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔